सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। कुछ अहम सवालात हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ आज शरीक होंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान। मामलात सियासी भी हैं, कानूनी भी हैं, तो उनसे बेहतर शख्सियत हमें नहीं मिली आज फेडरल कैपिटल में जो इन सवालात का जवाब दे सके। और सवालात मैं आपको पहले बता देता हूँ जिस पर हम बात करेंगे। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया और डॉक्टर बाबर अवान साहब बहुत ही रेलेवेंट आदमी हैं इस हवाले से, क्योंकि सबसे पहले वो पॉलिटिशियन थे, कानूनदान थे जिन्होंने ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कि कोर्ट्स इन मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती क्योंकि आर्टिकल 69 इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो उनसे आज इस फैसले पर बात करेंगे। फिर मरियम नवाज़ साहबा का जो मामला है, उनको अदालत से रिलीफ भी मिला और वो नैब जाने से पहले उन्होंने अपनी ज़मानत भी करवा ली, एक जत्थे के साथ जाना चाहती हैं। नैब भी पहुंच गया लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये नैब का इदारा जो है इसकी बेबसी हमें नज़र आ रही है। क्या वजह है, मतलब मैं इसे बेबसी कहूँ या कोई ये कॉशियसली वो एक्ट कर रहे हैं? डॉक्टर बाबर अवान से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की दरख्वास्त पासपोर्ट के लिए जो वजारत दाखिला ने जिसका जवाब दिया है कि नहीं इशू हो सकता, वो हुकूमत ने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने की बात हो रही है। तो इस पर भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कोई ताज़ा तरीन अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकें। और फिर इदारों पर जो हमले हैं उसके हवाले से क्या पॉलिसी चल रही है, क्या हो रहा है। बहुत ही आसान हो गया है लोगों के लिए कि जो भी उठता है वो किसी भी इदारे के हवाले से कोई भी बात कर देता है और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और फिर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई जो नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और सदर पाकिस्तान को उन्होंने यौम पाकिस्तान पर तहनीती पैगाम भेजा। बड़े अरसे के बाद ये राब्ते बहाल हुए। बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। तो ये सारे मौज़ूआत, सारे मामलात और डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया। तो मेरा पहला सवाल, मैं आपका कमेंट चाहूँगा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया जिसमें उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की जो पिटीशन थी, दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि ये सेनेट का मामला है, अंदरूनी मामला है, अदालत इसमें नहीं जा सकती। और मुझे याद है आप वो पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इस हवाले से बिल्कुल खुलकर आके नेशनल मीडिया पर बात कही थी कि ये अदालतों का ये मामला नहीं है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ भी हुआ है उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समी। एक तो ये कि इस दफ़ा यौम पाकिस्तान 23 से लेके 25 तक है, इसलिए लेट नहीं है। अगर मैं आपको और बोल के देखने वालों को जो हमारा 23 मार्च है 1940 की यादगार है, उसकी मैं मुबारकबाद पेश करूँ। अल्लाह ताला ये सफ़र क़यामत तक जारी रखेगा पाकिस्तान का, आगे की तरफ और बेहतरी की तरफ और ताकत की तरफ और लोगों के मसाइल हल करने की तरफ। आपका पहला सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फ़ैसला है उस पर मेरे 3 कमेंट्स हैं। पहला कमेंट तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रेंड आपको नज़र आएगा वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो मामला पार्लियामेंट से मुतल्लिक़ है उसको आप पार्लियामेंट में लेके जाएं। ये बड़ी बुनियादी बात है जो मैं करने लगा हूँ, इसलिए कि बहुत सारी जगह पे ये सवाल उठता रहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर कोई ट्रांसग्रेस ना करे और जो इदारे हैं वो अपनी उदूद में रहें। आज का फ़ैसला इस बात का गमाज़ है जो अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है कि इदारों की अपनी अपनी डोमेन को रिकग्नाइज़ किया गया आज के फ़ैसले की वजह से। इसलिए कि आइन के आर्टिकल 69(2) में जिसका आपने जिक्र किया बिल्कुल दुरुस्त तौर पे समी, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कोई ऐसा शख्स जो सेनेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ से उसको जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है उसके नीचे अगर कोई फ़राइज़ की
وہ انجام دہی کرتا ہے تو یہ سینٹ کے رولز کے اندر بھی موجود ہے, پارلیمنٹ کے رولز کے اندر بھی موجود ہے, اور آئین کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو کسی بھی بنیاد کے اوپر 2 باتیں لکھی ہیں, کسی بھی یعنی آن واٹس ایور گراؤنڈ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز ہوتے ہیں, اب 2 کانسٹیٹیوشن کے فریمرز لا منسٹر تھے, ایک حفیظ پیرزادہ صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, اور جو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جب ریڈو اس کو کیا گیا تو آئی واز دی لا منسٹر. وہ 2 باتیں عدالتیں ان کے بارے میں کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی چیز آئین میں لکھی گئی ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہے, اور اگر کوئی نہیں لکھی گئی تو وہ بھی بے مقصد نہیں ہے. جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے بارے میں 1975 میں پہلا قانون بنا جس کو الیکشن ایکٹ 1975 کہتے ہیں. اس میں بھی الیکشن پٹیشن کو خارج رکھا گیا. باقی سارے الیکشن ہیں ان کے خلاف آپ الیکشن پٹیشن دائر کر سکتے ہیں, لیکن کچھ الیکشن ایسے ہیں جن کے لیے میکنزم, مثال کے طور پہ جو پارلیمان ہے اس کے اندر اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑی دلیری اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, اور وہ جو 186 ووٹ لے کے آئے تھے وہ 188 ووٹ تو ملے, لیکن فیصل واڈا صاحب کا اگر ووٹ ہوتا, اور اگر آپ ہیڈ کاؤنٹ کریں اسپیکر چونکہ ووٹ نہیں دے سکتے تھے تو وہ 2 ووٹ اور زیادہ تھے, تو اس کو بھی باہر رکھا گیا. اس کے خلاف صرف ایسے الیکشن کے خلاف آپ لے کے آ سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس, یا وہ اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں جس طرح کہ لیا گیا. تو یہ ایک اس کا پہلو تھا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ کوشچن آف فیکٹ ہے اسینشلی, اور اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 225 میں لکھا ہوا ہے کہ نو الیکشن شیل بی کالڈ ان کوشچن ادر دین بائی وے آف این الیکشن پٹیشن, کہ الیکشن پٹیشن کے علاوہ کسی الیکشن کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. فائل کہاں ہوگی میں اردو میں اگلا بتا دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے نیچے بنے ہوئے ٹریبونل کے پاس وہ فائل ہوگی. اس میں الیکشن پٹیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریشن کا یہ ہاؤس اس کو سینکٹیٹی دی تھی آئین پاکستان نے. اب وہ سینکٹیٹی کسی خواہش اور ضرورت کے مطابق یا فرمائش یا وش لسٹ کے مطابق وہ سبھی لفٹ نہیں کی جا سکتی, اور اس کو محفوظ بنایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ جو الیکشن پٹیشن ہے اس میں درمیان میں نہیں آئے گی. اب میں اس کا دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر تیسرے نقطے پہ جاؤں گا. وہ پہلو یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ یہ ووٹ کس نے دیے. ان کا بیسکلی موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے ووٹ ہیں. اب ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کولیشن پارٹنر میں سے ان کو کس نے ووٹ دیے. بڑی 2 جماعتوں کی اگر بات کریں تو یہ ووٹ نون لیگ والے تھے, یا یہ وہ ووٹ پیپلز پارٹی نے کسی وجہ سے ان کے لوگوں کے تھے. پھر تیسری جو وہ بات کر رہے تھے, آج کا جو ان کا مقدمہ تھا عدالت کے سامنے, وہ مقدمہ یہ تھا کہ کس طریقے سے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی سیکریٹری صاحب نے ہمیں پہلے کہا, حالانکہ ویڈیوز کچھ اور کہتی ہیں, کہ خود ان کے لوگ وہاں کھڑے ہو کے ایک منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں سندھ کے کہ یہ دیکھیے جہاں مرضی آپ مار دیں, اور پھر اس میں لکھا ہوا جو ایک ٹیبل کے اوپر ہر ووٹر کے سامنے رکھا گیا وہ بھی, اور جو سامنے آویزاں تھا اس میں بھی طریقہ کار درج تھا کہ آپ نے ووٹ کہاں پہ لگانا ہے. اس لیے اس کے 2 فریق ہیں. ایک فریق یوسف رضا ہو گئے, دوسرے ہو گئے چیئرمین سینٹ خود سنجرانی. تو اس لیے جہاں پہ ایویڈنس کی بات آ جائے اور 2 کنٹینشیس یا زیادہ فریق آ جائیں تو وہاں پھر جو ریٹ پٹیشن ہے وہ لائی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور تیسری جو بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تسلسل جو اداروں کا بنا ہے اس کو چلنے دیں. آپ نے الیکشن لڑا, آپ کے ساتھ ہم نے بھی الیکشن لڑا, ہم نے الیکشن لڑنے کے بعد اس شکست کو قبول کیا, اور پھر وہ وہاں سے کوئی پٹیشن جو تھی وہ ہائی کورٹ میں اس الیکشن کو روکنے کے لیے نہیں گئی. جو اہلیت کا چیلنج تھا وہ ہوا ایک ویڈیو جو ہاؤس کے باہر بنی تھی اس کی بنیاد کے اوپر. یہ 2 باتوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ سینٹ کا الیکشن ہار گئے, اس لیے اب آپ کو بڑا کرنا چاہیے دل. تو یہ وہ حالات ہیں جن کی روشنی میں یہ ایک درست فیصلہ ہے, آئینی فیصلہ ہے. پارلیمان کی ہر طرح سے بالادستی پہ انہوں نے کہا بھی اور یقین لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میرا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو پارلیمنٹ کے کام ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی ہونا چاہیے, اور اداروں کو ایک دوسرے کی جو ڈومین ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ماضی میں انہوں نے کوئی جو فیصلے کیے ہیں وہ کوئی اصولوں کے تحت نہیں کیے. جس کی اکثریت ہے وہ اپنے فیصلوں کی ان کے فیصلے وہی ہوتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہ جو معاملہ تھا اس میں فاروق نائک صاحب کو میں سن رہا تھا, جو ووٹ مسترد ہوئے ووٹرز کی انٹینشن کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے بہت سارے جو کیسز تھے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا دلائل بھی دیے اور اس کو اپنی سپورٹ میں پیش کیا کہ
خانے کے اندر اگر مہر لگی ہوئی ہو، وہ چاہے نام پر ہو یا چاہے نام کے سامنے ہو، اس معاملے پر وہ کورٹ کی چاہتے تھے انٹرپریٹیشن. اس حوالے سے بہت سارے لیگل معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر پارلیمنٹ میں واپس بھیج دیے جائیں تو پارلیمنٹ تو ایک کلب کی طرح کام کر رہی ہے. یہ عملی طور پر ابھی اس مقام تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا جہاں پر امریکن یا برٹش پارلیمنٹ کی طرح لوگ اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کریں اور بات کریں. یہاں پہ تو جس کی اکثریت ہے اسی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے. تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اس کے بھی 3 پورشن کرنے پڑیں گے. پہلا تو جو آپ نے پارلیمنٹ کا کہا، آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہماری مرکزی آپ لے لیں یا سندھ کی اسمبلی لے لیں، یہ بادشاہوں کی کرسیاں ہیں. یہ تو جارج اول سے لے کے ہشتم تک کسی کے حصے میں ہی نہیں آئے ہوں گے. اور یہ باقی ساری دنیا کے بادشاہ یہاں ظہیر الدین بابر سے لے کر مغل اعظم تک، انہوں نے بھی ایسے تخت نہیں دیکھے، ہلنے والے، اڑنے والے، گھومنے والے، پیچھے جانے والے، آگے جانے والے. اس لیے پارلیمنٹ کے پاس کس چیز کی کمی ہے سوائے ایک کے کہ آپ لیجسلیشن ہونے دیں اور فیصلہ سازی اندر کریں. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تازہ ترین، جو ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ماڈل ہم فالو کرتے ہیں، اس پہ بھی میری رائے ہے، اپنی رائے ہے میری اس کے اوپر بھی. آپ چاہیں گے تو وہ بھی میں دے سکتا ہوں کہ یہ ایفیکٹو نہیں ہے. فی الحال تو میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح سے جس کام کے لیے بنایا، آپ کے سوال میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بریگزٹ کا معاملہ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا اور ایک جغرافک معاملہ بھی تھا اور ایک ٹیریٹوریل معاملہ بھی تھا اور ایک یورپین یونین کا اس سے مستقبل بھی تھا. تو کس نے فیصلے کیے؟ انہوں نے کسی جگہ باہر پہ کوئی جلوس نکالا اور وہاں سے اپنے کو پاسٹر اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ آپ ہماری قیادت کریں اور اس کے بعد ہم جلوس نکالتے ہیں اور اس کو مذہب کا رنگ دے کے ہم ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بغاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ 2 باتیں یہ پارلیمنٹ کرے. میں فار دی 3rd ٹائم آئی ایم ان دس منسٹری، اس لیے میں اس تجربے کی بنیاد کے اوپر، اور میں نے اپوزیشن کی ہے بڑی ریگرس قسم کی، ہم نے اپوزیشن کی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں، اندر بھی باہر بھی اور بھی. جو اصل ایشو ہے وہ 2 طرح سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے لیے فورم، اصل فورم جو ہے وہ پبلک ہے، اس میں آپ جتنی مرضی چاہیں وہ بات کریں. اور پھر یہ جو آپ کے ایک پیرالیگل ٹائپ کے شوز ہوتے ہیں جن میں کے بغیر ہی سارے لا ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ان بھی آپ بات کریں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ روپے سے زیادہ اگر آپ پورا وہ لگائیں گے تو ایک دن کے خرچے پہ بیٹھتی ہے. یہ غریب قوم ہے اور آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں 1 روپے کا میں چوکیدار ہوں. تو یہاں سب کو اس چوکیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ جب بھی بیٹھے وہ صرف اور صرف 2 کرے. ایک تو اسپیکر اور رولز آف بزنس کی سنے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹری بزنس اپنا کرے. پارلیمنٹری بزنس پیچھے رہ جاتا ہے، لوگ سیٹیاں نکال لیتے ہیں. لوگ ابھی ڈھول شروع ہوا، سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی کو آئیڈیا مل جائے کہ وہ بھی اندر پکڑ کے لے آئیں. باقی کیا کمی رہ جاتے ہیں؟ مکے بازی، ہلڑ بازی سارا ہوتا ہے. اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ، ہم سارے ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اور جو ہلڑ بازی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے. بالادست کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کا بالا ہوا ہے؟ بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی پاکستان کے آئینی اور قانونی امور ہیں ان میں اپنی رٹ ثابت کرے، جس ثابت کرنے میں پبلک کی توقعات کے مطابق آپ بھی پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکی، which is very unfortunate. ٹھیک ہو گیا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے وکیل کیا کہہ رہے تھے، ان کے وکیل جو جی پلیز کنٹینیو کریں. جو ججمنٹس وہ دی گئی ہیں نا وہ تعلقہ نہیں ہے. میں آپ کو ججمنٹ بتاتا ہوں، میں آپ کو سمی صاحب ججمنٹ بتاتا ہوں. شیر افغانی کا یہ کیس ہے ورسس عمیر روک صاحب. اس میں یہ طے کر دیا گیا جو جس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی جو بھی ججمنٹس بتائی جاتی ہیں وہ ججمنٹس یا 3 ججوں کی ہیں یا 2 ججوں کی ہیں یا ہائی کورٹس کی سنگل جج کی ججمنٹ ہے. اس میں بڑا بینچ بیٹھا ہوا تھا. 5 ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس ججمنٹ کو کبھی اوور رول نہیں کیا گیا. یعنی اوور رول کون کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ ججمنٹ فلاں گراؤنڈ کے اوپر ہم کو ریویو کرتے ہیں، دوبارہ نظر سے ثانی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 188 اور کمپلیٹ جسٹس کرتے ہیں 187 میں ان کے پاس اختیار ہے. اس ججمنٹ کی موجودگی میں باقی ججمنٹس ہیں چھوٹی اسٹرینتھ کے ججز کے بینچز. اس لیے جو لا لگے گا وہ یہ ہے. اور پھر ایک اور بات، تو انٹینشن آف ووٹر اس طرح سے ہے. مثال کے طور پہ
پہلے تو یہ نا خانے کے اندر وہ لگائے گا, خانے کی ایک ووٹ 8واں ہے یوسف رضا صاحب کو نہیں مل سکا, اور دوسری طرف بھی نہیں گیا جو سنجرانی کو بھی, ووٹ لگا ہوا ہے خانے کچھ اوپر ہیں اور کچھ نیچے ہیں. ان میں انٹینشن یہ کی جاتی ہے کہ یہ کس کے فیور میں انٹینٹ تھا ووٹر کا, وہ یہ پروپوزیشن ہے یار, یہ کہاں سے آ گئی. اس میں مثلاً اگر 3 خانے ہوتے, ایک میں اور 2 دوسرے میں, 4 ایک میں اور 3 دوسرے میں, تو جس میں خانے زیادہ تھے اس کو وہ ووٹ ملتا تھا. تو یہ تو ان کو ایک انٹرنچمنٹ پرنسپل کی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ باہر نکل کے نہیں اس کو چیلنج کر سکتے. تو یہ سارے ہر وقت نعرے مارتے رہتے ہیں, وہ اب اپنی مرضی کی سلیکشن کیوں چاہتے ہیں چیئرمین کے انتخاب کے الیکشن کو قبول کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب ذرا آ جائیں مریم نواز معاملے میں, کہ وہ مریم نواز صاحبہ آج عدالت سے انہوں نے عبوری ضمانت بھی کروا لی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ نیب مجھ سے خوفزدہ ہے, ایک نہتی لڑکی سے نیب خوفزدہ ہے, نیب نے ریڈ زون بھی بنا لیا, اور پھر رینجرز بھی بلا لیے, پولیس بھی بلا لی. اس کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے کہ ان کو روکا جائے کہ یہ یہاں پہ لوگوں کو نہ لے کے آئیں. ماضی میں جب آئی تھیں تو کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوئی, کوئی پرچے درج نہیں ہوئے, کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, حالانکہ وہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ نیب کے باہر جو کچھ بھی کیا گیا, جس طرح سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی وہ بے بس نظر آئیں. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا اتنی بے بس ہے نیب؟ کوئی بے اختیار ہے؟ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اور پنجاب جو ہے وہ اس میں مریم صاحبہ یا جو شریف فیملی ہے, بیوروکریسی ابھی بھی انہی کی ہے. یہ سارا ہے کیا معاملہ؟ بڑی ایک کنفیوژن ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب. اچھا, پہلے تو آپ نے ادب کی رگ چھیڑی ہے, تو آپ نے پہلے چچا کو دیکھا کہ وہ کیا حشر کرتے رہے حبیب جالب صاحب کی, اور کبھی کبھی استاد دامن صاحب کی نظموں کو. وہ دونوں ترقی پسند تھے, وہ دونوں قربانیاں دینے والے تھے, اور وہ دونوں بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ لوگوں کی بات کرتے تھے. وہ سرمایہ دار نہیں تھے, وہ بزنس مین نہیں تھے, انہوں نے کوئی پیسے نہیں کمائے تھے, ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام کوئی نہیں تھا, کلبری فونڈ میں ان کا نام نہیں آیا ہوا تھا. اور وہ لوگ تھے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نا, تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ تھے ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. وہ تو جان پہ کھیل کے یہ شاعری کرتے تھے. اب ان کی شاعری کے اوپر پہلے چچا اداکاری کرتے تھے, اب بات ذرا نیچے آ گئی, اگلی نسل تک چلی گئی ہے. پہلے تو اس دور کا آپ کو بھی پتہ ہے اور ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ دور کیا تھا. وہ دور یہ تھا کہ ملک کے اندر ایک الٹرا کانسٹیٹیوشنل نظام تھا, ایک شخص کا حکم چلتا تھا, اس میں ایک واقعتاً ایک خاتون نہیں بلکہ لڑکی جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھیں, ان کے باپ کو پھانسی کا پھندہ دینے کے لیے سارا کچھ ایک کیس بنایا گیا جو جھوٹا تھا. اس کے بارے میں ریفرنس پڑا ہوا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈمٹ کیا ہوا باقاعدہ, 186 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس کے نیچے. اور اس دور میں انہوں نے لکھا تھا, جب ان کو اٹھا کے یہاں سے سکھر جیل میں جا کے پھینکا گیا تھا, اس وقت کہا گیا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی. وہ دور تھا. اب یہاں میں پھر آگے کمپیریزن میں نہیں کر سکتا, خاتون ہے, میں یہاں پہ رک جاتا ہوں, لیکن کمپیریزن آپ کے لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے, اور کمپیریزن کے اوپر جو تبصرہ بنتا ہے وہ بھی لوگ کر رہے ہیں. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کیا ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ اس وقت جمہوریت نہیں تھی, اب جمہوریت ہے. کیا ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ آئینی عدالتیں اور پوری طرح سے آزاد ہیں. ایک ہفتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں عدالتیں بہت اچھی ہیں, ہمیں ضمانت مل گئی, اگلے ہفتے جب ان کا وارنٹ نکلتا کہتے ہیں عدالتیں اچھی نہیں ہیں. تو یہ ان کا یہ نقطہ بھی جو ہے وہ بھی نہیں سامنے آ سکتا کسی سچ کے طور پہ. یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ اسی طرح کا ہے. مثلا بیل پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, نہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. وہ عدالت اور جو ملزمہ گئی ہیں وہاں سزا یافتہ بھی ہیں, اور ان کے خلاف بے شمار مقدمے بھی ہیں میرے خیال میں, جو یا انڈر انویسٹیگیشن ہے, کچھ ٹرائل میں بھی ہوں گے, ان کے اور عدالت کے درمیان. اس لیے اس پہ تو میرا کامنٹ نہیں ہے. لیکن جو پبلک کامنٹ وہ کرتی رہی ہیں کہ اگر تم میں جرت ہے, اور اگر تم میں ہمت ہے, اور اگر تم میں طاقت ہے, اور آؤ مجھے گرفتار کر لو. ایسا یہ کہنے والا کوئی آدمی ہو, فرض کریں ہم نام لے لیتے ہیں کوئی اور کسی شخص کا ہو, یہ کہنے کے بعد اس کو چاہیے نا پھر اس پہ کھڑا رہے, پھر ادھر ادھر تو ریلیف کے لیے نہ بھاگے نا. یا وہ گرفتاری سے پھر ڈرتا ہے, اور یا پھر گرفتاری سے وہ نہیں ڈرتا.
تیسرا جو آپ نے کہا یہ بھی اپنی چوائس ہے، لیکن میں تضاد اس میں سے نکال کے قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پروکلیم کرتے ہیں کہ ہم اس قوم کی لیڈرشپ کر سکتے ہیں. اس قوم کی لیڈرشپ کی ہے پاکستان بناتے وقت قائد اعظم علیہ رحمت نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پوسٹیج یعنی ڈاک کے ٹکٹ کے برابر کا بھی اگر سائز کا مجھے پاکستان ملے تو وہ مجھے قبول ہے. یہ جو آپ ڈومینینز اور دوسرے آئیڈیاز دے رہے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے. وہ تو ایسے آدمی تھے جب پابندہ وار ہوئی تو 1948 تھی، اور اس وقت مسٹر جان وہاں کے کمشنر ہوتے تھے، ان کا تعلق پنڈی سے تھا اور جسٹس آصف جان کے وہ والد تھے. تو انہوں نے قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنی علالت کے باوجود ان کو ڈائریکٹلی فون کیا اور کہا کہ tell them in the language of bullets and guns that Pakistan will live and survive honorably. کہ بتاؤ ان کو جو عملہ آور ہیں کہ پاکستان، اور پورے زور سے اپنے پاس جو مائٹ اور اسلحہ اس سے زور سے بتاؤ کہ پاکستان عزت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے. پھر آپ یعنی یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قائد اعظم ثانی ہیں، اور قائد اعظم کے گھر میں کوئی یعنی انہوں نے کبھی میرے خیال میں گزرتے ہوئے بھی ان کے پوری ہسٹری میں جھانک کے نہیں کہیں سے دیکھا. ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے نام لیتے اور اس طرح کے کمپیریزن اپنے کرتے ہوئے، جو کبھی ایک خاتون سے کرتے ہیں اور کبھی ہمارے بابائے قوم سے کرتے ہیں. جو اس کا اصلی پہلو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ نے ایک سوال کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سوال بہت کم پوچھا گیا. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا ادارہ احتساب کے دانت نہیں ہیں، اس کے ناخن کاٹ دیے گئے ہیں اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے اپنی کوئی اوپینین نہیں رکھنا چاہتا. جس طرح وہ سینٹ کے الیکشن والے دن بھی مجھے جب پوچھا گیا ایک ٹیلی ویژن نے، میں نے کہا میری کوئی اوپینین نہیں ہے، میں کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے نیب آرڈیننس رکھتا ہوں جو شروع میں بنایا تھا لگاری صاحب نے 1996 میں. 1997 میں جب 95% کی اکثریت کے ساتھ آئے برسر اقتدار نواز شریف صاحب، تو انہوں نے اپنے گھر کے ملازم نما ایک آدمی کو جو سینیٹر تھے ان کو بنایا نیب کا سربراہ، اور پھر اس کو ریڈو کیا اور امپروو کیا جنرل مشرف کے دور میں. اور پھر اس اسمبلی میں انہوں نے کبھی نہ اس کو چیلنج کیا نہ اس کے خلاف ووٹ دیا، بلکہ اس کو منظور کیا. جو منظور کرنے والے ووٹ تھے وہ سارے کے سارے نون لیگ نے بھی دیے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ تھی. جو سارے کے سارے ووٹ دینے کے بعد اس میں ایک سیکشن وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے 31 31 اسمال اے چھوٹا اے. اس میں لکھا ہوا 5 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیب کے پروسیس کو نہیں چلنے دیتا، کسی طرح سے اس کو ہیمپر کرتا ہے، روکتا ہے، یا آپ ابھی نکال کے پڑھ لیں، دکھا دیں بریک کے بعد بے شک. دوسرا کیا کرتا ہے، وہ کسی انکوائری میں مداخلت کرتا ہے. تیسرا کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کلبری فونٹ والی پلی لیتا ہے، وہ قطری خط والی پلی لیتا ہے، اس طرح کی کوئی وہ ایبسرڈٹی کی پلی لیتا ہے. اور چوتھا وہ کیا کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، چوتھا وہ یہ کرتا ہے کہ عدالت جو نیب کی ہے اس کے کام میں مداخلت کرے. اور جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی زیر دباؤ لا کے مس لیڈ کرے لوگوں کو، یا نیب کے ادارے کو، یا اس کو ہیرس کرنے کی اور اس کے لوگوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے. تو آپ سن کے حیران ہوں گے، اور آپ کے بول کے جاننے والے بھی سن کے حیران ہوں گے، اور پوری قوم حیران ہوگی جو دیکھے گا یہ، کہ اس کی کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرے. اجازت 3 آدمی دیں گے اور تب وہ ایف آئی آر ہوگی اور پروسیکیوشن ہوگی. کون دے گا؟ نمبر 1 چیئرمین نیب، نمبر 2 پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی جس کو پی جی اے کہتے ہیں، نمبر 3 ڈپٹی چیئرمین آف دی نیب. چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کے ڈپٹی چیئرمین، یہ 3 لوگ ان کی کمیٹی بنے گی. یہ اب میں 31/2 میں چلا گیا ہوں. یہ کہیں گے کہ پروسیکیوٹ کرو. اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں حیران کن بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ اس کی سزا انڈیپینڈنٹ کرائم ہے، انڈیپینڈنٹ آف کرپشن، انڈیپینڈنٹ آف 144 جو لگاتے ہیں ڈپٹی کمشنر. اس کی سزا 10 سال ہے. 10 سال. دانت بھی ہیں، اختیار بھی ہے. تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تبصرہ آپ کر لیں. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں نا، یہ ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا تھا، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہا. لیکن آپ نے بتایا کہ یہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل، ان کے پاس یہ اختیار ہے اس بات کا ایف آئی آر درج کروانے کا.
اور سزا 10 سال ہے. دیکھا کیا ہوا, مریم نواز آئیں جتھے لے کے, انہوں نے حملہ کیا وہاں پر نیب کے دفتر کے سامنے. جو کچھ ہوا عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اب تو پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہم ورکرز ہمارے ان کے ساتھ جائیں گے, اور نیب جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو پروسیکیوٹ کرتی, ان کو پکڑتی جو پہلے انہوں نے کیا تھا, یا اب بھی خود ان کے پاس اختیار ہے, اپنا اختیار وہ استعمال نہیں کر رہے اور وہ جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. بہرحال یہاں پر میں ایک چھوٹا سا مجھے ڈاکٹر صاحب وقفہ لینا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیوں گئے جب ان کے اپنے پاس یہ سارے اختیارات موجود ہیں. تو یہ سوال اس پر ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر بابر امان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیے چیئرمین نیب کے اختیارات کے حوالے سے. ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل اگر کوئی نیب کے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, نیب کو ڈراتا ہے, دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے لیے سزا بھی ہے اور اختیار کس کے پاس ہے وہ بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا 31A پہ ذرا دوبارہ تھوڑا سا ذرا روشنی ڈال دیں کہ یہ, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چل سکے کہ یہ معاملات ہے کیا. دیکھیں, جو پاکستان کے علاوہ بھی ساری دنیا میں جو قانون بنتا ہے اس میں ایک سیفٹی وال رکھا جاتا ہے کہ کوئی آ جائے, سسلین مافیا آ جائے, یا کوئی مافیا پاکستانی آ جائے, یا کوئی انڈین مافیا آ جائے, وہاں بھی بڑے مافیاز ہیں, اور وہ یہ کہے کہ میں نے یہ نہ عدالت چلنے دینی ہے, نہ میں نے کیس چلنے دینا ہے, نہ میں نے پروسیکیوٹر کو چھوڑنا ہے, نہ میں نے اس ادارے کو چھوڑنا ہے. تو پھر کیا کرے گا وہ ادارہ؟ اس کے پاس پھر سیفٹی والوز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تعزیرات پاکستان 18ویں صدی میں بنی تھی, اور جو تعزیرات پاکستان ہے 18 سم تھنگ میں, اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی کار سرکار میں مداخلت کرے گا تو کار سرکار میں مداخلت کرنے والے کے لیے سزا رکھی گئی ہے, اس کے لیے پروسیکیوشن رکھی گئی ہے. یہ چونکہ بہت ہائی پروفائل کرائمز آتے ہیں اس میں, اور بڑے ہائی پروفائل, کچھ بے گناہ بھی ہوتے ہوں گے, کچھ زیادتی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوگی, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہارڈنڈ ڈیسپریٹ کرمنلز جن کو کہا جا سکتا ہے, رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے, اور جو خاندانی طور پہ جانے پہچانے لوگوں کے ان کا کام ہی منی لانڈرنگ ہے. جب وہ آئیں گے تو ان کی تو منی لانڈرنگ کے علاوہ ان کے پاس کمائی کوئی نہیں ہے. ایک بات پرائم منسٹر عمران بار بار پوچھتے ہیں کہ ان ذرا لوگوں, یہ جو اس وقت آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے, وہ دونوں طرف سے ذرا پوچھ لو ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. اتنی سی عمر میں اگر انہوں نے کوئی کاروبار کیا ہے تو وہ بتا دیں کہاں پہ رجسٹر تھی کمپنی, اگر انہوں نے کوئی نوکری کی ہے تو وہ بتا دیں, اگر انہوں نے کوئی محنت کشی کی ہوئی ہے, جفا کشی کی ہوئی ہے, کمر باندھی ہوئی ہے, جس طرح کہا تھا نواز شریف صاحب نے ابا نے کمر باندھی, تو وہ بتا دیں کہاں پہ انہوں نے کمر باندھی تھی. یہ نہیں بتا سکتے. اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے سیفٹی والو یہ دیا گیا ہے جو 31A میں, اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو 31B میں بتایا ہے. کہ اگر میں مثال آپ کو ایک اور دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ آپ ادارے کے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے جائیں اور آپ جلوس نکالیں, اپنے جو آپ کی بلیک منی ہے اس کو استعمال کے لیے اس طرح سے کریں کہ کراؤڈ کو رینٹ کریں. یہ بھی ثابت ہو گیا عمران خان کا پوائنٹ کہ یہ رینٹڈ کراؤڈ ہے, جو وہ کہتے ہیں نا رینٹ اے کراؤڈ ہے, جس کے پی ڈی ایم کے سربراہ کے پاس, وہ بالکل ثابت ہو گیا کہ وہ ایک ہفتے پہلے یا اس سے کم دن پہلے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے میڈیا کے سامنے بلکہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نئی ڈیٹ بعد میں دیں گے. پھر وہ کیا ہوا, یعنی پس دیوار سے کوئی بتائے تو صحیح نا کہ وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اچھا بڑا اگر جلسہ جلوس نہیں اویلیبل تو چھوٹے کے لیے میرا رینٹ کراؤڈ حاضر ہے. اب دوسرا کام یہ ہے کہ اس کا نقطہ جو دنیا جاننے چاہے گی وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ابھی جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کہہ رہی تھیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک اور تیار ہو گیا, اس پہ بلاول صاحب نے تبصرہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نشانے پہ مارا اور کہا کہ فلاں آدمی ہے جس کو انہوں نے کہا وہ بھی سلیکٹڈ ہے.
پھر ان کی جو پچھلی نسل تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہتے آئے ہیں، اور دوسری نسل نے بھی، اب بلکہ تیسری نسل نے بھی سلیکٹڈ کہہ دیا ہے. تو وہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں اب آپ قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ کس منہ سے جائیں گے. ابھی ان کی سیاہی نہیں سوکھی اور آپ کی ٹیپ ابھی خشک نہیں ہوئی جس پہ آپ نے چلایا ہوا ہے، کہ وہ کہہ رہی ہیں پہلے کہ بھائی سلیکٹڈ نیا آ گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ تو تمہارا پورا خاندان ہے تیرے پچھلوں سمیت. تو یہ اس کے بعد، اور پھر جو کچھ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کہا گیا، جو کہ ٹویٹس کے ایک دوسرے کو کہا گیا، تو یہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب والی بات آتی ہے. جو اصل ایشو ہے وہ دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کولیشن فار ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ کولیشن ہے فار کرپشن، کہ کسی طریقے سے جو کیسز چلے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت اصل پرابلم ہے جو آل شریف کو، وہ یہ ہے کہ کیسز رائپ اپ ہو گئے ہیں. فرد جرم یہ لگنے نہیں دیتے تھے، فرد جرم لگ گئے ہیں، یہ آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، ایویڈنس ریکارڈز ہو گئی ہیں، یہ شہادت سامنے نہیں آنے دیتے تھے، 164 کے بیان آ گئے ہیں، اور وعدہ معاف گواہ آ گئے ہیں. یہ عدلیہ کو اپنی جیب کی گھڑی بنا کے رکھتے تھے. عدلیہ آزاد ہے، فیصلے ہوتے ہیں دونوں طرف، کبھی کسی کو حق ملتا ہے، کبھی دوسرے کو حق ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر عدالتیں اپنا اختیار استعمال کر رہی ہیں قانون اور آئین کے مطابق. یہی 175 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری وہ اختیار استعمال کرے گی جو اس کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، یا اس کو دیتا ہے جو پاکستان کا قانون. اب ایک ادارہ وہ تھا، پہلے انہوں نے کہا ہم پنڈی پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہا تھا مولانا کو بلا کے میں پشاور جا رہا ہوں فلانے ہاؤس کے باہر. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ جتھوں میں، یہ جو جب کرائم، میں اب بڑی باریک بات سمجھ کرنے لگا ہوں، جب کرائم سینڈیکیٹڈ ہو جاتا ہے نا، ان کی یونینز بن جاتی ہیں، ان کے پی ڈی ایمز جب بن جاتے ہیں، تو پھر وہ مجرم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. اب اس وقت جو 3 پارٹیاں جا رہی ہیں، باقی چھوٹی پارٹیوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ کسی کے خلاف کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو 3 پارٹیاں جا رہی ہیں معروف طور پہ ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقدمے میں بلاؤ گے تو ہم سب کا جوائنٹ ٹرائل کرو. یعنی ایک نے 1985 میں پیسے مارے، دوسرے نے 95 میں مارے، تیسرے نے 2005 میں مارے، تیسرے نے 15 میں مارے. جوائنٹ ٹرائل تو نہیں ہو سکتا، نہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس وقت جو یہ کولیشن ساری وہاں پہ اکٹھی ہوگی، وہ ثابت کرے گی یہ بات پرائم منسٹر کی سچی، کہ جب بھی ان پہ ہاتھ پڑے گا، قانون کا لانگ آرم آف دی لا جب بھی ان تک پہنچے گی، قانون کا لمبا ہاتھ جب بھی ان تک پہنچے گا، تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سیفٹی والو آپ نے ذکر کیا، وہ جو اتنے اختیارات ہیں چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، پروسیکیوٹر جنرل کے پاس، وہ ہمیں، میرا سوال تو یہی ہے نا کہ جب وہ آپ قانون کے مطابق تو وہ نہ بے بس ہیں نہ وہ بے اختیار ہیں، پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے؟ I seek your opinion on that. دیکھیں میری اوپینین تو لیگل ہی ہو سکتی ہے نا. اب ایکشن اور ان ایکشن تو یہ تو ادارے کا کام ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے. کس طرح سے استعمال کرے وہاں لکھا ہوا ہے، کون استعمال کرے وہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج کی یہ آپ کے تجزیہ میں جو تجزیہ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ سوال عدالت میں بھی کہیں اٹھ سکتا ہے کہ جناب یہ اختیار تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. اور پھر دیکھنا جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے یہ ادارہ احتساب آزاد ہے، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف بھی ہوتا رہتا ہے اور ساری جگہ پہ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. وہ بڑا کوئی آئیڈیل قسم کا کام نہیں ہو سکتا، اس میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں. سمت لیکن درست ہے، اس کی رفتار سے بھی اتفاق نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ایکشن کیوں ہے، اگر ایکشن کرنے کا فرم آپ ہیں، اگر ایکشن کرنے کی آپ کو قانون اجازت دیتا ہے تو ایکشن کیوں نہیں؟ یہی سوال آپ بار بار کر رہے ہیں. اس طرح کے سوال اور بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ادارے کو آپ کہیں میں چلنے نہیں دیتا. یہ ادارہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے اس کا ایک اتنا سا بھی امینڈمنٹ کا کسی جگہ نقطہ نہیں اٹھایا. ہم جب بھی امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اور امینڈمنٹ کوئی آ جائے. جو ہی امینڈمنٹ سامنے آتی ہے ان کا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے. مطالبہ سنگل ہے، کوئی دوسری بات نہیں کرتے. کہتے ہیں امینڈمنٹ کو ذرا پرے رکھے نا.
آپ ہمیں اب تو فائلیں آپ کو اٹھا کے بتائی جا سکتی ہیں جہاں سے مرضی اتنی موٹی کہ 34-38 میں سے آپ نکات ہمارے مان کے ہمیں NRO دے دیں. سنگل مطالبہ ہے, کوئی دوسرا مطالبہ. اٹ از ویری انفارچونیٹ. میرے خیال میں بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپوزیشن کو, اور جو لا ریفارمز کا کام ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کامیابی سے 2.5-3 سال بڑا ویلڈ آپ نے بات کی, بڑی ویلڈ آپ نے بات کی. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے, نواز شریف کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ انہوں نے پاسپورٹ کی درخواست دی ہے, وہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ رینیو نہیں ہو سکتا, ایمرجنسی ٹریول آپ کو ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے اگر پاکستان آنا ہے. گورنمنٹ نے کہا تھا کہ لانے کی بات کر رہے ہیں ان کو. کوئی امید ہے کہ یہاں پر وہ آئیں گے؟ کوئی لیٹسٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی, میں کچھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں, اور کچھ میرا اپنا جو ویژن ہے لیگل وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جو میری سوچ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ کو جو بیل ملی ہے اس کی سنگل گراؤنڈ ہے. اب کینسلیشن ہے, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, وہ چونکہ سب جڈس معاملہ ہے اس پہ میں آگے بات نہیں کروں گا. سنگل گراؤنڈ تھی. گراؤنڈ یہ تھی کہ میرے ابا جی بیمار ہیں, میری بہن ملک سے باہر ہے, 2 بھائی ہیں وہ دونوں باہر ہیں, اور ابا جی کو مجھ سے اچھا کوئی معالج یا کوئی اٹینڈنٹ نہیں مل سکتا. یہ گراؤنڈ تھی کہ وہ میں ان کے مرض کو سمجھتی ہوں اور میں ان کی سب سے اچھی خدمت کر سکتی ہوں. دس گراؤنڈ سم ہاؤ پریویلڈ, اور ان کو بیل مل گئی. اب وہ یہ جو تازہ معاملہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ گئیں, اور یہ سارے معاملات ان کی دوسری بیل کے اندر بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کی اگر آنکھ کھلے اور وہ سلمبر سے باہر آئے تو یہ سارے ایشوز ہیں نا, کہ یہ سارا تو وہ کر سکتی ہیں, لیکن وہ انڈرگو نہیں کر سکتی ہیں اپنے آپ کو. جو ان کا سلسلہ چل رہا تھا اور وہ باہر آ گئی ہیں, وہ گراؤنڈ تو ختم ہوگی. جب ان کا ابا بیل جمپ کر کے ملک سے باہر بھاگ گئے تو وہ تو ختم ہوگی گراؤنڈ. اب ابا نے علاج کوئی نہیں کروایا. دوسرے نقطے پہ اب ہم آ جاتے ہیں. اچھا, میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ, ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پہ اب آپ آئے ہیں, لیکن وقت میں کیا کروں, ایک چھوٹی سی بریک کا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, اسی پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر بابر امان ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ نقطہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب, وہیں سے آپ شروع کیجئے جہاں پر بات ہم نے بریک پر ہم گئے تھے. جی شور, سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو ضمانت ملی تھی, ویسے تو اب وہ مذاق کا بھی مذاق ابو المذاق اور جوک آف دی ملین بن گیا ہے, بلکہ سینچری بن گیا ہے, کہ بیماری تھی کیا سمجھ نہیں آئی تھی. لیکن وہ ایلمنٹ یا سکنس کی گراؤنڈ کے اوپر باہر بھیجا گیا تھا کہ آپ باہر جائیں گے اور علاج کرائیں گے. 3 باتیں انہوں نے کہیں جو بڑی دل آزاری تھی. ڈاکٹرز, میری فیملی میں بہت زیادہ ڈاکٹرز ہیں, وکیل بھی ہیں لیکن ڈاکٹرز زیادہ ہیں. بڑا دل دکھتا ہے یہ بات سن کے عام پاکستانی کا. آپ علاج یہاں کراتے ہیں, ہم علاج یہاں پہ کراتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جو میرا علاج کر سکے. یہ بڑی توہین تھی پورے ہمارے میڈیکل کور کی, پورے پاکستان کی. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی علاج گاہ اور پھر ساتھ ڈاکٹرز بھی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ علاج صرف لندن میں ہو سکتا ہے, کسی اور ڈیسٹینیشن میں بھی جاتے ہوئے وہ اتر کے چلے جاتے اور کہتے کہ جی میں عراق میں کسی بزرگ کے جا رہا ہوں, یا میں کربلا جا رہا ہوں, یا میں مدینہ جا رہا ہوں, اور وہاں جا کے کوئی علاج نہیں. وہ ان کا علاج صرف, اور اس محل میں وہ علاج کرواتے ہیں جس کے بارے میں وہ بتاتے نہیں ہے کس کا. خاتون کا تو ہے نہیں, ان کا لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور پھر جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں اس لیے تم ہم سے پوچھ نہیں سکتے. ابا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے, لیکن وہاں سے وہ بڑی شان کے ساتھ نکلتے ہیں, اگر اس کو شان کہا جا سکتا ہے. ویسے تو اے بصیرت اور بصارت والوں دونوں طرح سے آیا ہوا ہے آخری سچائی میں, کہ اگر
کھول کے آنکھیں دیکھو تو تمہیں اس میں نشانیاں نظر آئیں گی. یعنی یہ عبرت ہے نا کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے اور آپ وہاں بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. تو وہ بھی گئے تھے ہیلتھ کی گراؤنڈ کے اوپر. اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ مڈل ایسٹ کا, میں یہ بالکل پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی ملک ان کو قبول کر لے اور ان کو بگوڑا بنا کے اپنے پاس رکھے, نہیں کر سکتے. اس لیے کہ واچ ڈاگ بیٹھے ہوئے ہیں, گلوبل واچ ڈاگز ہیں, اور ان میں سے ایک یو این کا باقاعدہ ایک سیکشن ہے جو یہی کام ڈیل کرتا ہے, منی لانڈرنگ کے پیسے لے کے وہاں نہیں بیٹھ سکے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ امریکہ اور یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں. اس کے لیے اپنے ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ امریکہ میں بڑا لمبا عرصہ بیٹھا رہا, جا کے بتاتے رہتے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں اسپاٹ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو ان کا پیچھا کرتے ہیں. تو ان کے پاس آپشن یہ بچا کہ چلیے جی پاکستان کا پاسپورٹ مانگتے ہیں. اس میں سے 3 باتیں نکل آئیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اگر وہ پاسپورٹ چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کو لکھ کر دیں گے کہ میں لا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ بھی کم لوگ یہ بات بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کا رائٹ ہے. ابھی صحافی آپ نے دیکھا تھا حضرات وہ چلے گئے جی کہ ان کو بولنے کی اجازت دی جائے. میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھگوڑا ہے, کوئی آؤٹ لا ہے, قانون توڑ کے بھاگا ہوا ہے یا عدالت کو مطلوب ہے, تو وہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو اس کا رائٹ ٹو لائف ہے, جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ بھی اس کا نہیں رہتا, جو اس کی دکانیں ہیں وہ بھی اس کی نہیں رہتی, جو اس کی گاڑیاں ہیں وہ بھی ضبط ہو جاتی ہیں, کرک ہو جاتی ہیں. باقی سرکار ان کو نیلام کیا جاتا ہے. کورٹس نے اگر اسٹے آرڈر نہ دیے ہوتے ان کا سارا کچھ اب تک نیلام ہو چکا ہوتا. اب بھی میں درخواست کرتا ہوں کورٹ سے کہ بڑا لمبا عرصہ ہو گیا, قوم کہتی ہے کہ نتیجہ نکالو, نتیجہ تب نکلے گا جب یہ فیصلے ہوں گے. تو یہ جو ان کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آنا چاہتا ہوں پاکستان, اور قانون کے سامنے. اگر نہیں کرتے تو اس کا راستہ گورنمنٹ نکال رہی ہے. ان کی بیماری, کس جگہ وہ ایڈمٹ ہوئے, کس ڈاکٹر کے پاس انہوں نے علاج کروایا, اور میڈیکل رپورٹس, یہ 3 باتیں. کس جگہ انہوں نے علاج کروایا, کس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا, اور ان کی میڈیکل رپورٹس وہاں سے سورس سے. اب تو کمپیوٹر جنریٹڈ رپورٹ تو کچھ بھی بن کے آپ سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف لوگ لگے رہتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ میرے خیال میں نواز شریف کے لیے بند گلی آ گئی ہے. یہ جو پاسپورٹ ہے وہ بند گلی کے آخری کونے پہ کھڑا ہے, جس کے بعد جو دروازہ کھولتا ہے وہ جیل کا ہے, اور اس درمیان میں سے ایک جو کھڑکی کھلتی ہے وہ عبوری ضمانت کی ہے, جس کو کہتے ہیں سفری ضمانت اردو میں. بالکل, ایڈ انٹرم اینٹیسپیٹری بیل, پروٹیکٹیو بیل, یہ اس کے لیگل معنی ہے. تو وہ سفری ضمانت ان کو مل سکتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس قدر مضبوط ان کے اوپر گرپ آ رہی ہے, اور پھر کیسز جس طرح سے چل رہے ہیں کہ وہ سارے اپنی جو آخری جنگ عظیم کرپشن کی وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بڑا امپورٹنٹ آپ نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بند گلی میں ہیں اور دباؤ میں آئیں گے. اچھا, یہ تو خیر تھی پالیٹکس, لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس پر میں چاہتا ہوں, کیونکہ اب وقت کم ہے, اس پر آپ ضرور بات کریں. مودی کی طرف سے پیغام 23 مارچ, اور پاکستان کی طرف سے بھی اس سے پہلے جو کوشش کی گئی, دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. بہت اس پہ لے دے ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا پہلا حصہ, سب سے سینسٹیو حصہ, اس کے اوپر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کی پالیسی, تینوں کی میں باتیں کر دیتا ہوں. ہماری پالیسی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری طور پہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے, اور فوج ڈی ملٹرائز کرے, وہ وہاں سے نکلے, غاصب فوج وہاں سے نکلے, اور لوگوں کو جو ان کی اپنی آزادی ہے, حق, اس سے کسی صورت میں محروم کیا جا سکے. گورنمنٹ پوری جرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس پہ کھڑی ہے. یہ ہمارا قوم موقف ہے, یہ ہماری اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے, اور یہ وہ ہے جس کو عمران خان بارہا دہرا چکے ہیں, وزارت خارجہ دہراتی ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے گلوبل ایک یو این فورم نہیں, باقی فوراز کے اوپر بھی وہ دہراتے رہتے ہیں. اس لیے لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ مسلسل تنہا ہوا ہے, آئسولیشن میں گیا ہے انڈیا. میں نہیں کہتا آئسولیٹ ہو گیا, مسلسل تنہا ہوا آئسولیشن میں گیا انڈیا گلوبلی.
اس لیے کہ عمران خان نے کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس کے اوپر یہ نہ کہا ہو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. جنگ اگر کوئی مانگے گا تو اس کے لیے فینٹاسٹک ٹی ہم ثابت کر، وہ ہم پلائیں گے اس کو. اور اب جو یہ تازہ اس وقت دو ہوئی ہے، ایک تو جو ہمارے بارڈر کے مینیجرز ہیں دونوں طرف کے، ان کے، اور اس کے نتیجے میں بے گناہوں کے جو حملے ہوتے تھے، ان کے گھر ٹوٹتے تھے، جانیں جاتی تھی، زخمی ہوتے تھے بچے، عورتیں، LOC، اس پہ تھوڑا سا سکون آیا. اور اب میرے خیال میں ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان ایسا پڑوسی نہیں ہے جس کے ساتھ جنگ کوئی آپشن ہو سکتا ہے. میں بظاہر حالات کے اوپر یہ تبصرہ کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا ریزنیبل ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. دیکھیے، آپ نوکری بدل سکتے ہیں، آپ ادارہ بدل سکتے ہیں، آپ پڑوس تو نہیں بدل سکتے نا. جب ملک ہوں، بارڈر ایک ہے، ادھر جائیں گے تو انڈیا ہے، ادھر رہیں گے تو پاکستان ہے. دونوں کی ساورنٹی ہے، ساورن ملک ہیں، دنیا ساری ان کو ساورن کے طور پہ تسلیم کرتی ہے. اور یہ بات سمجھانے میں، اس پہ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر اپنی روٹین انشاءاللہ کچھ دن میں شروع کریں گے جب، تو ان سے آپ ضرور پوچھیں کہ اس کے بارے میں اور کیا کیا ان کے ذہن میں کیا خواب ہیں، ایشیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، ان کے پڑوس کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں، آگے بڑھنے کے بارے میں. پاکستان کی اکانومی جو پہلے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، جو گم شدہ تھی اس کو تلاش کیا، اس کا علاج کیا، بیماری دور کی، اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اب وہ چل رہی ہے. اس کو آگے اور کس طرح سے جانا ہے. اچھا، ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، آخری سوال ہے کیونکہ صرف 2 منٹ رہ گئے. اسپیکر صاحب نے ایک لیٹر لکھا، پہلے عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا، اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ریفارمز کے لیے. کوئی اس پہ کوئی آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر کوئی گفتگو کر سکتے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نہ ہونے والا یہ کام ہے. اگر آپ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، آپ بھی پوچھیں، ان سے بھی پوچھیں. آپ کہیں کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے ایک اجلاس کے اوپر، اور قوم نے آپ کو بھیجا ہی لیجسلیشن کے لیے، تو لیجسلیشن کے 2 حصے ہیں. ایک وہ جو ان کی سیاسی ضرورت اور نظریہ ضرورت پر مبنی لیجسلیشن ہے، وہ صرف ایک ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ نیب کے دروازے پہ تالا لگ جائے، اور کوئی طریقہ ہو کہ NRO مل جائے. لیکن نیب کے لاء کو ریفارم کرنے کے لیے پہلا آرڈیننس کس نے دیا؟ عمران خان نے. جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے پہلا آرڈیننس کون لایا؟ لیکن وہ آرڈیننس مر گیا ان کے انتظار میں، اور یہ اپنے وہ 34 مطالبات جو کتابیں بھر بھر کے رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے رکھتے رہے. تو اب ان کو وہ اپنا پچھلا رویہ ترک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے. یہی نہیں کہ 2.5 سال بعد ہم نے الیکشن لڑنا ہے، جنہوں نے باقیوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، قوم دیکھ رہی ہے. اور جو ان کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ بالکل کسی قیمت کے اوپر بھی، پہلے تو یہ کہتے تھے جی گورنمنٹ آج جا رہی ہے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ مزید اکثریت عمران خان کے ساتھ آ گئی ہے، اور لوگ سیریس ہیں کہ ملک اس کرائسس سے نکلے. کون ہے پاکستان میں، مجھے بتائیں سمی صاحب، جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اس کرائسس سے نکلے اور ہماری جان چھوٹے؟ جس طرح کووڈ-19 سے جان چھڑانے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک ریکوری ہے اس کی پیس تیز ہو، تاکہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے. پھر دوسرا ایک اور چیز ہے، اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے باہر بیٹھ کے یہ گفتگویں کرتے ہیں کہ جی فلانا قانون اس طرح سے ہو گیا، فلانا آرڈیننس، تو آئیے نا وہاں بیٹھ کے آپ کمیٹی میں بات کیجئے. اس کے لیے بالکل جو گورنمنٹ ہے وہ تیار ہے. گورنمنٹ میں ڈاکٹر صاحب، مجھے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو ناظرین اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل پھر تجزیہ میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.